बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 117 और 118। ये है 117 और 118, यानी कि 117 एंड 118 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा और तफसीर के साथ। शुरू करते हैं तिलावत, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझको भी। जितना शेयर करेंगे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कुल्तु, नहीं कहा मैंने, तो जब हो जाता है तो मैंने, लहुम उनके लिए या उनको, इल्ला सिवाय, मा जो, मा अमरतनी जो हुक्म हुआ मुझको, अमरता हुक्म, नी के मीनिंग है मुझको, बिही साथ उसके, बिही अने अबुदुल्लाह, ये के अने, ये के बुदुल्ला आबुदु बंदगी, अल्लाह अल्लाह की, ये के बंदगी करो अल्लाह की, रब्बी जो रब है मेरा, व रब्बुकुम जो रब है तुम्हारा। ये ईसा अलैहिस्सलाम ही की बात हो रही है, जो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहा है, तो अल्लाह ने उनकी ज़ुबान की बात जो है अपने कलाम में भेज दी, और अल्लाह बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा। व कुन्तु और था मैं, फिर इधर तो आ गया, और था मैं, अलैहिम ऊपर उनके, शहीदन गवाह या देखने वाला या खबरदार, शहीदम मा दुम तो जब उनमें, जब था, फीहिम उनमें से, यानी जब रहा था उनमें से, जब मैं उनमें रहा था, दम ले रहा था, उस वक्त तक मैं उनसे खबरदार था, उन पर गवाह था, उनको देख रहा था। फलम्मा फिर जब, तवफ़ैतनी मोड़ दिया तुमने मुझको, तूने मुझको, फिर जब मोड़ दिया तूने मुझको या उठा लिया तूने मुझको, कुंता अंता तो था तू, कुंता तो था यानी होता था, यानी था तो था, अंता तू, अंतर रकीबा नेगबान, तो था तू नेगबान, अलैहिम ऊपर उनके, यानी फिर तू ही जानता था उनकी खबर, उन पर खबरदार फिर तू ही था, तू ही था। व अंता और तू, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, शहीदा गवाह है, खबरदार है, और तू हर चीज़ के ऊपर खबरदार है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, देखने वाला है, गवाह है। अब इस आयत में भी ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि पिछली आयत के साथ मुंसलिक है, जिसमें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि क्या तूने लोगों से कहा कि मुझको और मेरी माँ को दो माबूद बना लो अल्लाह के सिवा? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये बात तो मैं कह ही नहीं सकता, ये तो मेरा हक ही नहीं है या रब परवरदिगार। अगर मैंने कहा होता तो तुझको मालूम होता, तू तो सब कुछ जानता है, जो मेरे दिल में है वो भी जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है, और तुझे इल्म है गैब का। ये इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तुझको इल्म है गैब का, ये पिछली आयत थी। अब आगे ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद कहता है कि मैंने तो उनसे वो कहा है जो तूने मुझको हुक्म दिया, जो तुमने मुझको हुक्म भेजा, जो वही की मेरी तरफ,
میں نے تو ان کو وہی کہا اور وہ یہ کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، میری نہیں، اللہ کی، جو رب ہے میرا، یعنی میرا بھی رب ہے، وَرَبَّكُمْ، اور رب ہے تیرا، تمہارا، یعنی میں نے تو لوگوں کو یہ کہا کہ وہ اللہ کی بندگی کرو صرف، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا باپ ہے، نعوذ باللہ، جس طرح عیسائی کہتے ہیں، اور کوئی تو ان کو خدا کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے یعنی اللہ کو کہتا ہے، قیامت کے دن اس طرح کہے گا، یہ ساری باتیں محشر کے دن کی ہوگی، اور پھر آگے سے کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تو ان پر گواہ تھا تب تک جب تک میں ان میں رہا، جب ان میں رہا تو میں ان سے خبردار تھا، اور جب ان میں مجھے اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، لوگوں سے بچایا جو یہودی ان کو مارنے کے در پہ بن گئے تھے، ہو گئے تھے اور ان کو مارنے لگے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگہبان تھا اوپر ان کے، تو ہی جاننے والا تھا ان کے، اور تو سب کچھ دیکھنے والا اور گواہ ہے، تو آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہی الفاظ جو یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھی تھی اور ان پر وحی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ کہا تھا کہ میں بھی کچھ لوگوں کی نسبت یہی کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یعنی ادھر تک کہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان سے خبردار تھا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا، تو ہی ان پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے بتایا کہ فرمایا کہ میں جب تک ان میں رہا تو میں بھی یہی یعنی حدیث میں ہے کہ انہوں نے ایسے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بات میں کہوں گا جو اللہ کے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کچھ لوگوں کی نسبت میں یہی بات کروں گا، اس لیے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب حیات تھے، ادھر تھے، لوگوں میں موجود تھے تو سب کچھ جانتے تھے، اور اب جب اپنے روضہ میں پڑے ہیں تو ان کو لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا اس طرح عقیدہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ہم میں موجود ہے، اور جب ہم محفل کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں ہمارے درمیان میں، اور لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ شرک میں آتی ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے روضہ میں موجود ہے۔ کچھ جو اس طرح کے لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں اگر وہ علماء ہے تو انہوں نے یہ پڑھا ہوگا، یہ آیت بھی اور یہ حدیث بھی، بخاری شریف میں یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر سچ میں علماء ہیں، علم والے ہیں، اور اس طرح پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ محفل میں آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں، تو یہ پھر منافقت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے جو اللہ نے قرآن میں اور جو حدیث میں ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے روز محشر کہ میں ان سے خبردار نہیں تھا جو میرے بعد ہوا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تو کہیں گے کہ ایمان میں نے قبول کیا، اسلام قبول کیا اور ایمان پر ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ان پر جو ہے سزا ملے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہیں گے کہ یہ تو صحیح اچھے بندے تھے، تو رسول پاک اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تجھ کو معلوم نہیں تیرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو ایسی باتیں بھی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کہیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان سے خبردار تھا، اور جب میں ان میں نہیں تھا تو اس کے پر تو ہی نگہبان ہے اور تو ہی خبردار ہے اسے، یہ حدیث میں۔ تو اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ اگلی آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ کہ تو عذاب دے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ، عبادک بندے ہے تیرے، عباد بندے کا تیرے، عبادک بندے ہیں تیرے، وَإِن اور اگر تغفر لہم تو بخش دے ان کو، لہم ان کو، انک فإنک پس بے شک، انتا تو، انت العزیز تو زبردست، عزیز و زبردست، عزیز الحکیم حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے، پس بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ کی میننگ میں بتا رہی ہوں کہ یہ اگر آگے آ بھی جائیں، آپ لوگ اتنا بھی پڑھے تو آگے آئیں گے، سبق آئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، یہی الفاظ زیادہ تر دوبارہ آتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں پھر عیسیٰ علیہ السلام مزید کلام کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تو اگر عذاب دے ان کو تو بے شک تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور بے شک اللہ دے سکتا ہے، اور اگر تو بخش دے ان کو تو پس بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زبردست حکمت والا ہے، غفور الرحیم نہیں کہا کہ یوں ہی بخش دے اللہ ان کو، حکمت والا کہا ہے، اندر کے راز جاننے والا کہا ہے، سینوں کے راز جاننے والا، حکمت والا، اندر کی باتیں جاننے والا کہا ہے، یعنی اپنی حکمت سے ان کو بخشے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو ان کو بخشے گا، یوں ہی نہیں بخشے گا، یعنی اللہ اگر کسی کو بخش بھی دے تو کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں جو وہ اللہ سے کرے گا، اور اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں بھیج دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صالح بندہ کہا ہے اپنے حدیث میں، یہ صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اپنے، یعنی اللہ کے بندے، اللہ کا صالح بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کا صالح بندہ یعنی نیک بندہ ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے جو لوگ ان کو بنانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے لغویات سے اور اس طرح کے جو ہے جھوٹ سے جو ہے بچتے رہیں، اللہ نیکی کی ہدایت دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا سبق ترجمے کے ساتھ ہم جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، قرآن مجید کی تلاوت میں، ترجمے میں، تفسیر میں، زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، یا اللہ ہم انسان ہے، غلطی کے پتلے ہیں، تو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، یا اللہ
ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔